बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पाकिस्तान की मौजूदा दाखिली और ख़ारजी सूरत हाल पर अहम तरीन कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इमरान खान के ख़त पर रद्द अमल सामने आ गया है और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जिसमें 20 से 22 के करीब फौजी जर्नैल कोर कमांडर्स शिरकत किया करते हैं, इस हवाले से आपके इस मजदूर सहाफ़ी ने चंद दिन पहले ही खबर दे रखी थी कि हंगामी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस तलब की जा चुकी है और अहम इसलिए है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की तैनाती के बाद होने वाली ये पहली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है जिसमें पाकिस्तान की दाखिली और खारजा सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। और ख़ास तौर पर इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है, इमरान खान की जानिब से पहले चीफ जस्टिस और आईनी बेंच के सरबराह को ख़त लिखा गया, उसके बाद फिर इमरान खान की जानिब से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को भी ख़त लिखा गया। और अपने गुज़श्ता वीलाग में सुबह जो मैंने आज किया था, आज का पहला वीलाग, उसमें मैंने इस जवाब का सरसरी सा जिक्र किया था, थंबनेल के ऊपर भी लिखा। तो कुछ दोस्त नाराज़ हो गए थे, यकीनी तौर पर अब उनकी तसल्ली हो गई होगी जो ये कह रहे थे कि थंबनेल में आपने कहा जवाब और उसके बाद जो है वो कंटेंट इससे डिफरेंट है या उसका जिक्र नहीं थी। तो मैं बड़ा एंजॉय किया करता हूँ ऐसी चीज़ें जब एक दिन बाद, चंद घंटों बाद, अगले दिन 2 या 3 दिनों बाद उस खबर की तस्दीक हो जाया करती है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो खबर हमारे दोस्तों को चंद दिन पहले कुछ अजीब महसूस होती है कि जनाब इसका तो किसी और जगह जिक्र नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं। तो इस वक्त भी मेरे सामने 2 से 3 ऐसे हमारे साफ़ी दोस्तों के वीलाग सामने मौजूद है जिनके ऊपर ये बात लिखी हुई है कि इमरान खान के ख़त का जवाब आसिम मुनीर साहब ने दे दिया है। तो जनाब यहीं से आगाज़ करते हैं कि ये रद्द अमल क्या है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का, पहले हम आपके वो सामने रखते हैं और उसके बाद इमरान खान के ख़त के मंदरजात एक एक करके किस तरह से इम्पॉर्टेंट है इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में, मज़ीद क्या हुआ, ये तफसीलात भी आपको बताते हैं। बल्कि पहले शुरू कर लेते हैं, इरफान सिद्दीकी साहब ने तंज़ किया। इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो मौजूदा आर्मी चीफ़ का उस्ताद कहते हैं जनाब ख़ुद को, और साबका आर्मी चीफ का उस्ताद भी वो कहते हैं। इरफान सिद्दीकी साहब बड़े परेशान हैं इन दिनों, ख़ास तौर पर जब इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर दिए गए। तो इरफान सिद्दीकी ने तंज़ किया है, आर्मी चीफ साहब के उस्ताद ने तंज़ किया है इमरान खान के ऊपर और कहा है जनाब के ऐसे ख़त उस वक्त सामने आते हैं जब आप मायूस होते हैं। मौसूफ़ कहते हैं कि जनाब अगरचे मतलब कुछ ना हो, हम तो आशिक हैं तुम्हारे नाम के, ये जनाब वो कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि ये ख़त शिबली फ़राज की तस्वीर को देखकर अगर शायरी की ज़ुबान में बात की जाए तो बेहतर होगा। और ख़ुतूत नवीसी उस वक्त जन्म लेती है जब आपकी मायूसी इंतहा की तरफ हो, कभी आप मुज़ाकरात की तरफ भागते हैं, कभी मुलाकात का कहते हैं और कभी फिर आप 360 सूबों का ख़त लिख देते हैं। यानी ये अल्फाज इरफान सिद्दीकी साहब की जानिब से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इमरान खान साहब के ऊपर वो तंज़ कर रहे हैं। हालांकि इमरान खान ने बड़े ही वाज़ेह अंदाज में, कोई NRO नहीं, कोई डील नहीं, बड़े वाज़ेह अंदाज में मुतालबात 1 2 3 4 5 6 कर के वो तमाम तर मुतालबात सामने रखे कि पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं, अवाम को और फ़ौज को एक होना चाहिए और मैंडेट उस सियासी जमात से छीन लिया गया जिसके पास भरपूर अवामी मैंडेट था। उनका मजाक उड़ा रहे हैं इरफान सिद्दीकी साहब। और ये इरफान सिद्दीकी साहब वो हैं जिनके मुतल्लिक उनके कुछ दोस्त ये दावा करते हैं कि जनाब मौसूफ़ जो 80 की दहाई के अंदर जो है वो किताबें लिख कर जर्नैलों के झूठे सच्चे कारनामों के ऊपर 80 की दहाई में जब अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर जंग लड़ रहा था तो कराई की ये जो जंग थी, इसमें जो कराई के जर्नैलों के झूठे सच्चे फौजी कारनामे बयान करके उनको सलाउद्दीन अयूबी के साथ मिलाकर जंग ग्रुप के लिए किताबें लिखकर मौसूफ़ जो है अपनी रोज़ी रोटी कमाया करते थे। और कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि मौसूफ़ इसी तरह से स्कूटर से गाड़ी तक पहुँचे थे। ये जनाब मेरे पास किताब है इरफान सिद्दीकी साहब की, जंग ग्रुप की, ये लिखी हुई है जनाब जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान शहीद जहाद अफ़गानिस्तान इरफान सिद्दीकी साहब। और इसके अंदर जनरल ज़ियाउल हक़ साहब की तारीफ़ें हैं और उस वक्त के फ़ौजी जर्नैलों की तारीफ़ें हैं और जनाब एक ऐसा खराज तहसीन है उनके बेटों को भी, हुमायूं अख्तर को भी और जनाब हारून ख़ान को भी, उनकी सलाहियतों को भी
اور پھر جناب علی اس کے اندر وہ انبار لگا دیے گئے ہیں تعریفوں کے، جو کہ بعد میں پھر آج پوری دنیا، امریکہ کے اندر بھی اور پاکستان میں بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ آخرکار پاکستانی فوج کو، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، جنرل ضیاء الحق کو اس فوج میں، اس جنگ میں فوج کو لے کر جانے کی یا کودنے کی ضرورت کیا تھی۔ یہ ثبوت ہے جناب عرفان صدیقی صاحب، آپ یہ کتابیں لکھ کر اپنی روزی روٹی کماتے رہے۔ یہ جناب آپ کے تعلقات تھے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 80 اور 90 کی دہائی میں، اور آج آپ عمران خان کا خط لکھنے کے اوپر جو ہے مذاق اڑا رہے ہیں۔ بڑی ہمت اس کے لیے درکار ہوتی ہے، اور ہٹ درمی اور دیدہ دلیری کے لیے بے شرم ہونا بھی بڑا ضروری ہے، تب کہیں جا کر آپ اس قسم کی بات کر سکتے ہیں۔ اب جناب آپ کو لے کر آتے ہیں اس اہم ترین رد عمل کی طرف۔ کور کمانڈر کانفرنس میں ہوا کیا، پہلے یہ جناب آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بڑے طویل عرصے بعد ایک ایسی کور کمانڈر کانفرنس جس میں زیادہ تر جو ہے وہ کشمیر کے حوالے سے جو پریس ریلیز جاری کی گئی، اس میں کشمیر اور بھارت کے بیانات کا ذکر ہے۔ اس میں وہ 9 مئی اور دیگر جو معاملات ہیں وہ غائب ہیں، جو کہ اکثر ہر کور کمانڈر کانفرنس کے اندر بیان میں، جب ISPR کا بیان جاری ہوتا تھا تو اس میں ذکر ہوتا تھا، لیکن اب نہیں ہے۔ اور بیان کے مطابق آرمی چیف عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان کسی بھی مہم جوئی کا مکمل طاقت کے ساتھ جواب دے گا، اور بھارتی فوجی قیادت کے حالیہ اشتعال انگیز بیانات کا نوٹس لیا۔ بھارتی فوجی قیادت کے بیانات کو غیر ذمہ دارانہ اور علاقائی استحکام کے لیے نقصان دہ قرار دیا، اور درپیش خطرات کا مفصل جائزہ لیا۔ علاقائی اور داخلی سلامتی کے منظرنامے پر بھی روشنی ڈالی۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ یقینی طور پر اس وقت پاکستان کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے، کون یہ کہتا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کور کمانڈر کانفرنس میں اس اہم ترین معاملے کو نہیں دیکھتی، یا کون اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ گزشتہ 75 برسوں سے وہ کیا پاکستان کے سیاسی معاملات جو ہیں وہ کور کمانڈر کانفرنس کے اندر ڈسکس نہیں ہوتے؟ بالکل ہوا کرتے ہیں، چاہے اس بیان کے اندر تفصیلاً ان کا ذکر نہ ہو، لیکن ایک یہ جملہ بتا رہا ہے کہ علاقائی اور داخلی سلامتی کے منظرنامے پر بھی روشنی ڈالی۔ LOC اور ورکنگ باؤنڈری پر موجود صورتحال، مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کی مذمت کی، اور کہا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں خطے کے امن و استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف بھی یہ بات کرتی ہے کہ پاکستان کے اندر بھی ان کی اپنے ہی جو ادارے ہیں ان کی جانب سے ایک مخصوص جماعت کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ اور جناب آرمی چیف نے کہا کہ جناب پاکستانی آرمی ملک کی خود مختاری اور سالمیت کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہے، اور بھارتی فوج کے یہ کھوکھلے بیانات ان کی بڑھتی ہوئی مایوسی کی نشاندہی کرتے ہیں۔ عسکری قیادت عوام کی بھرپور حمایت سے، یہ بڑا امپورٹنٹ جملہ ہے، عسکری قیادت عوام کی بھرپور حمایت سے اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ جی ہاں، عمران خان صاحب نے بھی اپنے خط میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ بڑا ضروری ہے کہ عوام جو ہے وہ فوج کے ساتھ کھڑی ہو، فوج کے پیچھے کھڑی ہو۔ ایسی صورتحال کے اندر ہی جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی جیتی جا سکتی ہے، اپنی آئینی ذمہ داریاں پوری کی جا سکتی ہیں۔ عمران خان نے واضح کیا تھا کہ آپ وہ کام کریں جو آپ کی آئینی ذمہ داریاں ہیں، اور خط میں عمران خان نے یہ لکھا تھا کہ آپ جناب بجائے یہ کہ جو پاکستان کی خفیہ ایجنسیز ہیں یا جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پاکستان کی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت کو دیوار کے ساتھ لگانے کی بجائے جو ہے اپنا وہ کردار ادا کریں کہ جس کی وجہ سے دہشت گردی کے اوپر قابو پایا جا سکے۔ اور آئینی ذمہ داریاں کیا ہیں کہ آپ وہی کام کریں جس کا آپ کو آئین نے کہا ہے، سیاسی معاملات کے اندر آپ کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے۔ آرمی چیف صاحب نے بھی کہا کہ جناب عسکری قیادت جو ہے وہ قابل فخر عوام کی بھرپور حمایت سے اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا جناب کہ بھارتی فوج کے بیانات اپنی عوام اور عالمی برادری کی توجہ اندرونی خلفشار سے توجہ ہٹانے کے لیے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کل اس بات کا ذکر کیا تھا کہ پاکستان کے اندر اس وقت جو اندرونی خلفشار ہے، جو اندرونی صورتحال ہے، اس کی کئی وجوہات ہیں۔ اس کی بنا پر میں آپ کو خط لکھ رہا ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں عدلیہ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، پاکستانی عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، سیاسی کارکنان اور سیاسی جماعت کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، اس سے آپ صرف نظر نہیں کر سکتے۔ عاصم منیر صاحب نے کہا کہ عسکری قیادت قوم کو درپیش کثیر الجہتی چیلنجز سے مکمل طور پر آگاہ ہے۔ عمران خان نے بھی ان تمام تر چیلنجز کا ذکر کیا تھا کہ جس کی وجہ سے دنیا بھر کے اندر پاکستان کا نام اس وقت جو ہے وہ بدنام ہو رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آخر پر عمران خان نے پھر معیشت کا بھی ذکر کیا تھا کہ ان تمام وجوہات کی بنا پر جو پاکستان کی جو معیشت ہے وہ جناب اس وقت کس نہج پر پہنچ چکی ہے۔ اور پہلے نقطے پر ہی عمران خان نے واضح کر دیا تھا کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں اور شہریوں کی جو لازوال قربانی ہیں ان کو ہم زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس کانفرنس نے بھی آخر پر جو ہے وہ ان لازوال قربانیوں کو جو ہے وہ خراج تحسین پیش کیا۔ تو جناب یہ اپڈیٹ آتی ہے وہاں سے، اور اس کے بعد پھر سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے جناب ایک خبر جو ہے وہ چلوائی جاتی ہے، اور وہ سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے آنے والی خبر جنگ گروپ خاص طور پہ چلاتا ہے۔ اس کے بعد پھر دیگر ٹی وی چینلز، دیگر ویب سائٹ بھی جناب اس کو چلاتی ہیں۔ اور کیا کہا جاتا ہے اس کے اندر،
اور سیکیورٹی ذرائع عام طور پر اس وقت استعمال کیے جاتے ہیں جب باقاعدہ طور پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی بیان جو ہے وہ جاری نہیں کیا جاتا، بلکہ جو ہے وہ سیکیورٹی ذرائع کا سہارا لے کر وہ پیغام جو کہ پیغام پہنچایا جانا ہوتا ہے، ماضی میں ایسے ہو چکا ہے کہ اگر سمجھا جائے کہ اس کی تردید کرنی ہے تو پھر تردید بھی کر دی جاتی ہے، کیونکہ براہ راست تو یہ بیان جاری نہیں ہوتا، سیکیورٹی ذرائع کی جانب سے سامنے آتا ہے، کہا جا سکتا ہے کہ جناب اس کے اوپر تو ترجمان نے کوئی بات نہیں کی۔ تو بہرحال سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے ایک رد عمل بھی دے دیا گیا، گویا ایک جواب تھا، ایک رد عمل تھا۔ وہ جواب کیا تھا کہ جناب عمران خان کی جانب سے کوئی خط نہیں ملا۔ جی ہاں، کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان کی جانب سے باقاعدہ طور پر کوئی خط ابھی نہیں ملا۔ یہ دیکھا جانا چاہیے کہ کل ابھی عمران خان صاحب نے خط لکھا ہے، خط میڈیا کو دے دیا گیا ہے، عمران خان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے شیئر کر دیا گیا ہے، تھوڑا وقت لگے گا یقیناً پہنچنے میں، اور کیا اس کے لیے جو ہے وہ چینل استعمال کیا گیا وہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ایسے خط کس طرح سے کیسے پہنچتے ہیں۔ اچھی طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو بھی پتہ ہے اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اور سیکیورٹی ذرائع کو بھی اس بات کا اندازہ ہے۔ پھر یہ کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے خط کے نام پر ایک اور ڈرامہ کیا ہے۔ اب یہ خبر جنگ، جیو اور باقی جو ٹی وی چینل کی جو ویب سائٹس ہیں وہ اس وقت چلا رہی ہیں، ٹی وی چینل کی سکرین کے اوپر، چاہے ڈان ہو، ARY ہو، جیو، یہ چلا رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے خط کے نام پر ایک اور ڈرامہ کیا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع یعنی یہ 4-5 سٹکرز جنہیں ہم کہتے ہیں یہ سیم ہوا کرتے ہیں بالکل، اور اسی لیے سیکیورٹی یہی پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی جگہ سے یہ ان تک پہنچتی ہے یہ خبر، ایک اپنے مقصد کے طور پر اوپر ایک ہی ترتیب کے ساتھ ٹی وی چینل چلاتے ہیں۔ تو کہا جا رہا ہے جناب پاکستان تحریک انصاف نے خط کے نام پر ایک اور ڈرامہ کیا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کو کسی ایسے خط سے کسی قسم کی کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ بھی اس کے اندر بیان دیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ کو کسی ایسے خط سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ گویا کہ عرفان صدیقی صاحب اس جملے کے اوپر خوش ہو رہے ہوں گے کہ جناب دیکھیے عمران خان صاحب کے خط کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کو دلچسپی نہیں ہے، اور پھر ایک نقطہ اس کے اندر یہ ڈالا گیا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو ایسے کسی معاملے پر کوئی بات کرنی ہے تو سیاستدانوں سے کرے۔ جی ہاں، یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے، گویا کہ ایک مرتبہ پھر 22 جرنیلوں کا یہ جو اکٹھ تھا، اہم ترین فورم تھا، اس کے بعد دیا جانے والا سیکیورٹی ذرائع کا یہ رد عمل بڑا امپارٹنٹ ہے۔ جی ہاں، اور اس رد عمل میں ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کریں۔ جی ہاں، وہ مذاکرات جو پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی جانب سے کال آف کر دیے گئے تھے، یعنی ایک مرتبہ پھر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے۔ اب اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب تو وہ جو تمام تر بڑے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صافی نکالیں گے کہ دیکھیے جناب اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو کوئی NRO دینے سے انکار کر دیا، یا اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کے ساتھ کوئی ڈیل کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے کہا کہ آپ سیاستدانوں سے بات کریں۔ دوسرا مطلب اس کے اندر یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو کہ اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کے ساتھ درپردہ مذاکرات کر رہی تھی، جس کی باقاعدہ طور پر تصدیق ہوئی ہے مسلم لیگ نون کے اپنے ذرائع کی جانب سے بھی، اسٹیبلشمنٹ کے ریٹائرڈ حلقوں کی جانب سے بھی، اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ میڈیا کے ذرائع کی جانب سے بھی، کہ علی امین گنڈاپور اور بشرا بی بی سے اہم ترین ملاقاتیں ہوئیں، محسن نقوی صاحب پیغامات پہنچاتے رہے، کچھ ریٹائرڈ لوگ بھی اس حوالے سے پیغام رسانی کرتے رہے، لیکن ماحول یہ تھا، مقصد یہ تھا کہ جو مذاکراتی کمیٹیاں بظاہر مذاکرات کر رہی ہیں، بیک گراؤنڈ میں پس پردہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، وہاں اگر کوئی کامیابی ملتی ہے تو اس کو پھر ویلیڈیٹ کر دیا جائے گا ان مذاکرات کے ذریعے۔ تو ہوا کیا، پہلے وہی جو بیک گراؤنڈ کے اندر مذاکرات ہو رہے تھے وہی ناکام ہوئے، جب عمران خان کو کل ابھی علی امین گنڈاپور نے کہا کہ معاملات 80، 90، 99% تک طے ہو گئے تھے، عمران خان صاحب کو بنی گالہ شفٹ کیا جانا تھا، عمران خان کی نظر بندی رکھنی تھی، عمران خان کو کہا گیا تھا کہ آپ کچھ معاملات کے اوپر خاموشی اختیار کریں، یہ کہا گیا تھا کہ آپ کا سوشل میڈیا خاموش ہو جائے، یہ کہا گیا تھا کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر تنقید نہ کریں، کہا گیا تھا عدلیہ کے اوپر تنقید نہ کریں، اس چنتخب حکومت کے اوپر چاہے تنقید کریں، اس کے خلاف آپ تحریک بھی چلائیں، آگے کسی جگہ چل کر آپ کو الیکشن بھی مل جائیں گے، لیکن جو بڑی تعیناتیاں عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہو چکی ہیں اس پر آپ خاموشی اختیار کر لیں۔ لیکن عمران خان کی جانب سے واضح طور پر انکار کر دیا گیا۔ عمران خان نے کوئی بھی ڈیل دینے، کوئی بھی NRO کرنے سے جب طاقتور حلقوں سے صاف صاف انکار کر دیا تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ جناب آپ کا جو جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ ہے وہ تو پورا نہیں ہو سکتا۔ اچھا، ایک بات قابل غور ہے کہ جب یہ مذاکرات چل رہے تھے پس پردہ بھی اور بظاہر بھی، تو 3 مرتبہ
جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے، القادر ملین ٹرسٹ کیس جسے کہتے ہیں، اس کا فیصلہ ڈیلے کیا گیا، اور عمران خان بار بار یہ کہتے رہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو اور مجھے بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ میں ان کی بات مان لوں تو پھر یہ فیصلہ میرے حق میں آ سکتا ہے۔ اور جب عمران خان نے یہ بات نہیں مانی تو پھر سب نے یہ منظر دیکھا کہ کس طرح سے اس عدالت سے عمران خان کے خلاف فیصلہ آیا، بشرا بی بی کو بھی دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، اور اس سے پہلے ہی مذاکرات کا جو عمل تھا اس پر پاکستان تحریک انصاف کہہ چکی تھی کہ اگر آپ نے 31 جنوری تک جوڈیشل کمیشن نہ بنایا تو ہم مذاکرات کو کال آف کر دیں گے۔ پھر بالواسطہ پیغامات اعجاز الحق کی طرف سے بھی، عرفان صدیقی صاحب کی طرف سے بھی، رانا ثناء اللہ کی طرف سے بھی آنا شروع ہو گئے کہ جناب یہ معاملہ تو عدالتوں کے اندر ہے، اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ نہیں بنایا جا سکتا۔ لیکن اب عمران خان کے خط کے بعد ایک نئی صورتحال جو پیدا ہوئی ہے، جو جواب جسے کہا جا رہا ہے، جس سے رد عمل کہا جا رہا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا، وہ یہی ہے، ایک بار پھر اس خواہش کا اظہار کیا گیا ہے کہ آپ مذاکرات کریں سیاسی جماعتوں کے ساتھ۔ گویا پھر وہی چینل کھولنے کی کوشش ہے کہ بظاہر تو سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات ہوں اور پسے پڑتا ایک بار پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات شروع ہو سکے، کیونکہ حالات بدلے ہوئے ہیں۔ اور 8 فروری کیونکہ 20 جنوری کے بعد آ رہا ہے اس مرتبہ، جی آپ سمجھتے ہیں کہ 8 فروری کا پاکستان تحریک انصاف کا جو احتجاج ہے وہ پہلی مرتبہ ایسا احتجاج ہے جو کہ جو بائیڈن انتظامیہ کے جانے اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے آنے کے بعد ہو رہا ہے، اس لیے اس کی کانسیکوینسز بھی ذرا ڈفرینٹ ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔